तन्हा घूम रहे हो, किसकी तलाश है? आओ 2-4 मिनट होटल में बैठकर 2-4 प्यार की बातें भी कर लो, बिल में दे दूंगा। अरे हाथ तो बढ़ाओ कंबा। ये आया। क्या हुआ? होना क्या था जी, अपनी बहन को छेड़ रहे थे, आप भी जरा एक हाथ रसीद कर दीजिए। लड़कियों को छेड़ते हो? लाइट कैमरा एक्शन, ये नाम है मेरे इस प्रोग्राम का जो मैं इस वक्त आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं इसमें अपने उन फनकारों को खैराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में बड़ा नाम कमाया। आज मैं एक ऐसे ही फनकार का तारुफ आपसे करवाता हूँ। अभी शुरुआत में आपने एक क्लिप देखा, यकीनन बहुत सारे दोस्त उन्हें पहचान गए होंगे और जिन्होंने नहीं पहचाना उनके लिए मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, स्पेशली पश्तो फिल्मों का बेताज बादशाह, उसने जब पश्तो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो आखिरी दम तक उनका सानी कोई नहीं पैदा हुआ। जी हाँ, यकीनन आप समझ गए होंगे, बदर मुनीर। अब उनकी फिल्मी ज़िंदगी के बारे में तो बहुत सारे दोस्त जानते हैं, हो सकता है बहुत सारे दोस्त उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानते हों, लेकिन उर्दू में उनके बारे में शायद किसी ने प्रोग्राम किया हो। ये जो क्लिप आपने देखा है, ये उनकी ज़िंदगी की दूसरी फिल्म थी जिसका नाम था नई लैला नया मजनू। ये 30 सेकंड का किरदार ज़िंदगी में उन्हें 30 सालों तक हीरो बना गया। उससे पहले उन्होंने एक फिल्म में इसी तरह एक छोटा सा सीन किया था, वहीद मुराद साहब की फिल्म जहां हम वहां तुम। और ये जो क्लिप है ये उनकी दूसरी उर्दू फिल्म का था। उसके बाद उनकी एक पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेरबानो वो बनी और उसके रिलीज़ होते ही फिर वो बदर मुनीर बन गया। तो उस बदर मुनीर की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की, क्या क्या ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए और फिर आखिर, क्योंकि जो दुनिया में आया है उसने जाना है। तो शुरू करते हैं मदैन। जी हाँ, मदैन जो कालाम जाते हुए उससे पहले एक इलाका आता है, मिंगवरा के बाद ये उसके दरमियान में आता है मदैन। वहीं पर बदर मुनीर साहब का जन्म हुआ। एक मजहबी घराने में उनके वालिद मोहतरम एक मस्जिद इमाम थे और उनके घर में उनका जन्म हुआ गालबन 1940 के लगभग। उस ज़माने में क्योंकि कन्फर्म तारीख़ किसी को मालूम नहीं होती थी, लोग अंदाज़े से अपना सन बता देते थे। वहीं पर उनका जन्म हुआ और वहीं पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। शुरुआत लाजमी है, जब उनके वालिद साहब मस्जिद इमाम थे, उन्होंने वहाँ से कुरान की तालीम हासिल की। दुनियावी तालीम तो वो हासिल न कर सके और यूँ ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा। जो ही थोड़े से जवान हुए तो उस ज़माने में बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि अक्सर लोग फ़नकार होते थे जो अक्सर महफ़िलों में जगह जगह जाकर, शादियों में या किसी महफ़िल में जाकर गाते थे। ये कल्चर पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी पाको हिंद में मौजूद था। तो जब किसी गांव में कोई गाने वाला या कोई महफ़िल से जाने वाला आता था तो अक्सर महल्ले के लोग, महल्ले के बच्चे वहाँ चले जाया करते थे। तो
بدر منیر صاحب کے آس پاس دیہاتوں میں یا ان کے گھر کے نزدیک جہاں بھی اس قسم کی کوئی محفل موسیقی ہوتی تو یقیناً وہ لوگ وہاں پہنچ جاتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اب وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے اکثر ان کے والد صاحب کو شکایت کرنا شروع کر دی کہ آپ کا بچہ تو اس طرح کی محفلیں سنتا ہے، آپ پیش امام ہیں اور آپ کا بچہ موسیقی سنتا ہے تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو پھر اکثر وہ اسے پکڑ کے لے آتے اور اسے تنبیہ کرتے، یقیناً تھوڑی بہت مار پیٹ بھی ہو جاتی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب وہ کوئی 16-17 سال کی عمر میں پہنچے تو اسی طرح کسی جگہ ایک محفل سجی تھی ان کے گاؤں کے نزدیک، اور ان کے والد صاحب کو کسی نے بتایا کہ وہ آج پھر اس محفل موسیقی میں گیا ہوا ہے، اور وہ ان کے پیچھے گیا تو ان کو پتہ چلا کہ میرے والد صاحب آ رہے ہیں۔ وہیں سے بجائے گھر جانے کے بھاگ نکلے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب اکثر نوجوان بھاگ کر سیدھا کراچی پہنچتے، تو وہ بھی اسی طرح دوسرے نوجوانوں کی طرح کراچی پہنچے۔ کراچی میں انہوں نے محنت مزدوری شروع کی اور وہیں سے ایک صاحب انہیں اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئے۔ العالم انہوں نے وہاں کتنے دن گزارے، کتنے سال گزارے، سال گزارا، 2 سال گزارے، لیکن کیونکہ قدرت نے جس کو جو بنانا ہوتا ہے، قدرت اسے وہ وقت وہ موقع خود فراہم کرتی ہے اور وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب لوگ بیرون ملک چلے جاتے تو وہ وہاں اکثر سیٹل ہو جاتے تھے، لیکن یہاں قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ بدر صاحب وہاں سے نکلے یا بھاگے، پہنچتے وہ سعودی عرب پہنچ گئے، اور سعودی عرب میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی ایک ناقابل فراموش۔ یورپ میں کئی سختیاں گزارنے کے بعد سعودی عرب پہنچتے ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ شاید یہ گوروں کا کوئی جاسوس ہے، کیونکہ شکل و صورت ان کی انگریزوں جیسی تھی، اور انہیں قید کر لیا گیا۔ تقریباً 1 سال وہ سعودی عرب کے جیل میں رہے۔ ان کی خوش قسمتی کہ کراچی کا ایک تاجر جو وہاں پر شاید قید تھا، ان کے ساتھ ان کی گپ شپ ہوئی، لیکن وہ وہاں سے جلدی رہا ہوئے، اور پھر اس آدمی نے ہی ان کو وہاں سے چھڑایا۔ بدر منیر صاحب نے ان کو اپنی ساری سٹوری بتائی، اور اس کے بعد وہ انہیں وہاں سے چھڑا کر کراچی ساتھ لے آئے۔ اب کراچی آنے کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ ہوا ان کا، اور وہ گھر آئے، وہاں پر ان کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ کراچی چلے گئے۔ ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے زندگی کی جو دوڑ تھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے، محنت مزدوری کرتے رہے، جو بھی انہیں محنت مزدوری ملتی وہ کرتے، محنت سے وہ کبھی نہیں گھبرائے۔ انہوں نے مختلف کام زندگی کے کیے۔ ابھی صرف انہیں فلم دیکھنے کا شوق تھا، وہ لازمی مزدوری کرنے کے بعد کبھی کبھار فلم بھی دیکھ لیتے تھے، اور انہیں پھر اداکاروں سے ملنے کا شوق ہوا۔ مختلف مزدوریاں کرتے کرتے انہوں نے پھر رکشہ چلانا شروع کیا۔ اب رکشہ یہ تھا کہ اسے اسٹوڈیو میں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ایسٹرن اسٹوڈیو تھا، ماڈرن اسٹوڈیو تھا، اور بھی 2-3 اسٹوڈیو اس وقت موجود تھے کراچی میں۔ تو کچھ عرصہ رکشہ چلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیونکہ رکشہ اسٹوڈیو میں جاتا نہیں ہے، اب مجھے کچھ اور بندوبست کرنا چاہیے۔
تو انہوں نے ٹیکسی چلانا شروع کی، اور ٹیکسی کا داخلہ جو تھا وہ اکثر اسٹوڈیو میں ہو جاتا تھا اور وہ اسٹوڈیو کے اندر چلی جاتی تھی۔ یوں بطور ٹیکسی ڈرائیور وہ اسٹوڈیو میں آنا جانا ان کا شروع ہو گیا، اور آتے جاتے ان کی دعا سلام مختلف لوگوں سے ہوئی۔ پھر ان کی ملاقات اس وقت کے سپر سٹار وحید مراد صاحب سے ہوئی، کیونکہ ان کے والد صاحب کی فلم کمپنی بھی تھی۔ تو ان سے دعا سلام کے بعد انہوں نے دوسری تیسری ملاقات میں ان سے درخواست کی کہ میں تو بڑا اچھا ڈرائیور ہوں، اگر آپ مجھے اپنے پاس بطور ڈرائیور رکھ لیں۔ تو وحید صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو ڈرائیور موجود ہے، ہاں البتہ میرے دفتر میں کام کرنے کے لیے کوئی لڑکا چاہیے، تو اگر تم کرنا چاہتے ہو تو تم وہاں آ سکتے ہو۔ اور یوں قسمت کی لکیریں کہیں اور لے گئی، ٹیکسی ڈرائیور سے وہ وحید صاحب کے دفتر پہنچ گئے، وہاں پر کام کرتے رہے، اور پھر دفتری کام سے نکلتے ہوئے وہ لائٹ مین کی طرف چلے گئے اور وہ ایک لائٹ مین بن گئے۔ اور پھر لازمی ہے جب تعلق بن جاتا ہے تو انہوں نے وحید مراد سے گزارش کی کہ سر مجھے بھی کام کرنے کا بہت شوق ہے، تو کسی فلم میں مجھے بھی کوئی انٹری دے دیں۔ تو وحید صاحب کی جو فلم تھی جہاں ہم وہاں تم، اس میں ایک چھوٹی سی انٹری انہوں نے کی۔ اس کے بعد جس فلم کا آپ نے کلپ دیکھا، نئی لیلا نیا مجنوں، یہ لاہور بیس فلم تھی، لیکن اس کی شوٹنگ کراچی میں ہوئی، اور وہیں پر بدن منیر صاحب کو بھی یہ ایک سین ملا۔ اس کے بعد ایک خوبصورت ہمارے کیمرہ مین سید نذیر حسین صاحب اور ان کی کچھ دوستوں نے سوچا کہ کیوں نہ پشتو فلم بنائی جائے، کیونکہ کراچی میں بھی پٹھانوں کی ایک کثیر تعداد رہتی ہے، تو یقیناً اگر پشتو فلم بنائے تو ہمیں امید ہے کہ وہ کافی بزنس کرے گی۔ اور یوں پشتو فلم کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اب پشاور سے موسیقار کو بلایا گیا، گانے کی دھنیں، پھر کہانی پٹھان رائٹر کو بلایا گیا، تو کہانی تجویز کی گئی یوسف خان شیربانو۔ اب ہیرو کی سلیکشن کا وقت آیا۔ بدر صاحب نے خود بھی کہا کہ میں ان کے ساتھ لڑکوں کے آڈیشن دلواتا رہا اور کوئی بھی پاس نہ ہو سکا۔ میں اکثر لوگوں کو ڈائیلاگ بتاتا کہ اس طرح بولنا ہے، اس طرح بولنا ہے، تو بالآخر جو رائٹر تھے انہوں نے کہا کہ بجائے دوسروں لڑکوں کو کہنے کے آپ خود کیوں نہیں کرتے۔ تو تمام جو فلم بنانے والے تھے انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اتنا اچھا سمجھا رہا ہے دوسروں کو، تو یہ خود کرے گا تو بہت اچھا کرے گا۔ اور یوں ان کی پہلی فلم یوسف خان شیربانو کے ہیرو کا انتخاب ہوا، جس میں ان کے ساتھ یاسمین خان تھی، اور اس طرح وہ فلم بن گئی۔ پھر کیا تھا، وہ 30 سیکنڈ کا کردار کرنے والے نے 30 سال پشتو فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اردو فلموں میں کام کیا۔ اس کے ساتھ ہی جب یہ بنی، اس کے بعد جہاں برف گرتی ہے، یہ اردو فلم تھی، اس میں بھی انہوں نے کام کیا، اور یہ سلسلہ یوں چلتا رہا۔ اس کے بعد جب پشتو فلموں کی بھرمار ہوئی اور وہ پے در پہ پشتو فلموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ پھر انہیں اردو فلموں میں کام کرنے کا موقع بہت کم ملا۔ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اردو فلم میں کام کریں۔ 1970 ان کی پہلی فلم یوسف خان شیربانو
اس کے بعد بے تحاشا کامیاب فلمیں، لیکن اس وقت کی جو فلمیں تھیں وہ پشتو کلچر کے بہت قریب تھی. ان کی کہانی، اس میں جو موسیقی ہوتی تھی وہ بھی بہت خوبصورت ہوتی تھی. پھر وقت نے ایسی کروٹ بدلی کہ پشتو فلموں کا کلچر تباہ و برباد ہو گیا، اور ایک وقت کہ لوگوں نے پشتو فلمیں دیکھنا بھی چھوڑ دی. ایک مخصوص طبقہ پشتو فلمیں دیکھتا تھا، لیکن جب تک بدر منیر صاحب تھے تب تک پشتو فلموں کا جو عروج تھا وہ بہت خوبصورت تھا. اور اس زمانے میں کوئی ایسی فلم جو لچر پن یا کسی بھی قسم کی پشتو کی عکاسی نہ کرے نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت کی تمام فلمیں بھرپور عکاسی کرتی تھی پشتو کلچر کی. بالآخر آخری فلم انہوں نے 2006 میں کی اور پھر انہیں بیماری نے گھیر لیا. 2008 میں بالآخر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے 2 شادیاں کی تھی. ایک انہیں خاندانی جو گاؤں میں انہوں نے شادی کی تھی، اس سے ان کے 7 بچے تھے، جس میں 6 بیٹیاں اور 1 بیٹا، جبکہ انہوں نے دوسری شادی لاہور ہی میں کی تھی جس سے ان کے 3 بیٹے ہیں. تو یوں یہ کہانی اختتام کو پہنچتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو بدر صاحب کے بارے میں کافی معلومات مل گئی ہوں گی. آپ کومنٹس میں کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. سبسکرائب کرنا آپ کی اپنی محبت ہے، اگر آپ کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے. ویسے بھی آپ دوستوں کی محبت ہے کہ میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. اور لائٹ کیمرہ ایکشن کا یہ میرا تیسرا پروگرام ہے. اس سے پہلے میں سلطان رائی صاحب، مصطفیٰ قریشی صاحب، اور آج یہ پروگرام جناب بدر منیر صاحب کے نام. اسی کے ساتھ کریم ارمان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.